औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आवाम प्रोग्राम के ज़ेरे तमाम हमारे साथ मेहमान हैं सुबह पंजाब की मारूफ सियासी और समाजी और मजहबी शख्सियत डॉक्टर तारक सलीम साहिब, जो अमीर हैं जमात इस्लामी सूबा पंजाब के और सदर हैं मिल्ली यकजहती कौंसिल पंजाब के। उनसे हम आज एक बड़े अछूते टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो टॉप ट्रेंड में जा रहा है इशू वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर के तहत इस्लामाबाद में, जिसमें सिर्फ 178 हिंदू रिहाइश पजीर हैं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, और उनके लिए वहां पर एक मंदिर की तामीर का फैसला किया है और उस पर फौरन अमल दरामद शुरू कर दी है। उसके लिए तकरीबन 20,000 मुरब्बा फीट जमीन और 100 मिलियन रुपया मुख्तस कर दिया गया है। तो आज इस इशू पर हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर तारक सलीम साहब, सदर मिल्ली यकजहती कौंसिल पंजाब और सदर अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब। उनको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं और उनसे गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब कि आप इस इशू पर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने ये जो फैसला किया है, क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है और इस्लाम इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेहर यूसुफ गफूर साहब आपका, आपकी सारी टीम का, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक आम और हसास मौजू पर जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ट्रेंड के एतबार से सबसे ऊपर है उस पर बात और अपनी बात अपने सुनने वालों तक पहुँचाने का मौका दिया है। बुनियादी बात यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में एक ऐसे शख्स ने जो पाकिस्तान को मदीने की इस्लामी रियासत बनाने का बार बार दावा भी उसने किया और उसने ऐलान भी किया, और मदीने की इस्लामी रियासत बनाने के दावेदार हुक्मरान को ये बात मालूम नहीं है कि जब मदीना की रियासत कायम हुई थी तो रहमत कायनात आमिना के लाल महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह के अंदर से भी और काबतुल्लाह के बाहर से भी बुत उठवाए थे और वो मदीने की हकीकी रियासत थी। ये कैसी रियासत इस्लामी मदीने की बनने जा रही है जिसके अंदर चंद 100 हिंदुओं को खुश करने के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बैतुल माल से, ख़जाना नहीं मैं बैतुल माल कहूँगा जब ये मदीने की रियासत की टर्म इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से उन हिंदुओं को खुश करने के लिए एक ऐसे मौके पर जब कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी और उसकी पूरी टीम जो है आलम इस्लाम की बेटियाँ चीखो पुकार कर रही हैं, कई माह से मुसलसल लॉकडाउन के अंदर हैं और वो वहाँ तो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है और इमरान खान साहब जो है वो कई मिलियन रुपए हिंदुओं को खुश करने के लिए वहाँ रख रहे हैं। इस्लामी रियासत गैर मुस्लिमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है अगर वो रियासत के अंदर उस हैसियत के अंदर है कि रियासत के अंदर जो कवानीन मौजूद हैं उनका पूरी तरह एहतराम भी करें और टैक्स भी अदा करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन हिंदुओं के लिए इस मराद का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है वो तो शायद इसका कोई 1000वां सा टैक्स नहीं देते जितना पाकिस्तान के खजाने से टैक्स दिया जा रहा है। दूसरी, मैं मुखालफत बराए मुखालफत का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं इमरान खान साहब से, उनकी टीम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पाकिस्तान के अंदर किसी मस्जिद की तामीर के लिए उसके संगे बुनियाद की भी तौफीक आज तक हुई है? जब से आप इक़्तिदार के अंदर आए हैं आप कहीं मंदिर बना के देते हैं, कहीं गोल्डन टेम्पल की तर्ज की चीज़ें बनाते हैं, राहदारी खोलते हैं, बॉर्डर खोलते हैं, ये सारा प्यार हिंदुओं के लिए, गुरुद्वारे बनाते हैं, ये सारा प्यार आपका हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, कादियानियों के लिए। तो ये कैसी रियासत है जो अपने शहरियों के लिए तो उसका रवैया बड़ा सख्त है। देखें, रियासत माँ होती है और रियासत अपने शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करती है और उनको छत भी फराहम करती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अजीबो गरीब बात है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई का जिन बेकाबू है, पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है, लोग खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और हुक्मरान हैं, उनके अल्ले तलल्ले हैं, उनकी अय्याशियाँ हैं, अपने लोगों को नवाजने का अमल है और ज़ख्मों पर नमक ये छिड़कना है कि कभी गुरुद्वारे पर बेशुमार पैसा खर्च होता है, कभी मंदिर की तामीर पर होता है, कभी कादियानियों को जो है वो कलीदी ओहदों पर बैठाने की बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा अमल जो है मौजूदा हुक्मरानों का, इन्होंने इसको मशकूक किया है।
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو دینی قوتیں ہیں انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں، میں برملا یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی دینی قوتوں نے عمران خان صاحب کو ایک مسیحا سمجھا تھا، ان کو ووٹ دیے تھے، ان میں کئی دینی جماعتیں شامل تھیں، لیکن آج انہیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو اپنے اس مدت کے اندر کسی مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ وہ مندر کی تعمیر کر سکتے ہیں، گردوارہ بنا سکتے ہیں، قادیانیوں کو خوش کر سکتے ہیں، مہنگائی کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، اور میں اگر یہ کوئی آداب کے خلاف نہ ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ان کو ہر ہفتے 2 ہفتے بعد تقریر آ جاتی ہے، اور وہ تقریر کر کے اپنی ساری تقریر کے اندر وہ کسی پنجابی کے شاعر کا شعر ہے نا، جے میں ویکھاں عملاں والوں تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں دیکھاں رحمت تیری بلے بلے بلے، تو یہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا تبدیل کر کے سنانا چاہیے کہ جے میں دیکھاں تقریراں والوں تے بلے بلے تے جے تیرے عمل دیکھاں تے کچھ نہیں تیرے پلے۔ اس وقت دیکھیں کہ ان کی فراخ ہو گیا ہے، ان کے اپنے مشیر ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے MNA خود کہتے ہیں، انٹرویوز کے اندر کہہ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مایوسی بڑھ رہی ہے، عمران خان صاحب سے جو توقعات تھیں، جو امیدیں تھیں، وہ ٹوٹنا شروع ہوئی ہیں، اور جو لوگ عمران خان کو اقتدار کے اندر لائے تھے ان کے بھی سوچنے کا سوال یہ ہے کہ آپ جس آدمی کو لے کے آئے تھے اس نے ان 2 سالوں کے اندر ملکی معیشت کا بھی بیڑا گرک کیا ہے، لا اینڈ آرڈر کی بدترین صورتحال ہے، اور کوئی گورننس نام کی چیز ملک کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ جس شہر کے اندر بیٹھے ہیں وہاں آپ دیکھ رہے ہیں انتظامیہ کوئی موجود نہیں ہے، یہاں بھی لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، یہاں جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنا قانون اور اپنی عدالت لگا لیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر مندر فیصلہ جو ہے وہ عقل کے بھی خلاف ہے اور درست فیصلہ نہیں ہے۔ جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک دوسرا سوال آپ سے اسی موضوع پہ کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی ہمارے جو ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ جو سوشل میڈیا کے وہ افراد جو مادر کی طرح آزاد ہیں اور عمران خان نیازی صاحب کو اور ان کی موجودہ گورنمنٹ کو اور اس کے اس فیصلے کو جو ہے وہ اپنا قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کا ایک بڑا سوال سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے یہ خارجہ پالیسی کو مد نظر رکھ کے ہم نے یہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس سے ہمیں انٹرنیشنل سطح پہ بڑی پذیرائی ملے گی اور اس کے بڑے فوائد ہوں گے، اسی وجہ سے یہ موضوع زبان زد عام ہے۔ تو عمران خان جو فیصلے کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل یا موجودہ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے وہ انٹرنیشنل خارجہ پالیسی کو مد نظر رکھ کے فیصلے کر رہی ہے، مذہبی طبقہ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل پالیسیوں سے نابلد ہے، ان کا یہ کہنا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ان عمران خان صاحب اور ان کے جو حواری ہیں ان سے پوچھیں تو یہ تو بڑی مہربانی آپ نے کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیسیوں سے نابلد ہے۔ ان کے تو منہ میں آئے تو وہ یہ بھی کہہ دیں کہ نہ ان کو دین کا پتہ ہے نہ ان کو دنیا کا پتہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے اس یہ بات پوچھی جائے اخلاقی طور پر بھی کہ جب ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ چیخو پکار کر رہی ہیں، وہ وہاں جو ہے وہ ظلم کے پنجے کے اندر ہیں، وہ لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، ان کے بنیادی حقوق سلب ہیں، اور آپ انٹرنیشنل مافیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی ایک بات بتاؤں، جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تھا نا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، تو اس وقت بھی بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب ہم تو اس کو پی نہیں سکتے، تو یا رسول اللہ کیا ہم کافروں کو تحفے کے طور پر پیش کر دیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا ان برتنوں کو توڑ ڈالیے اور انہیں آگ لگا دیجیے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ ریاست مدینہ کے اندر شراب اس طرح بہائی گئی گلیوں کے اندر سب بارش کا پانی بہتا ہے۔ تو یہ اگر ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر کوئی پذیرائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انٹرنیشنل پذیرائی کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے بزرگ وہ وہاں تو بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہوں، ہماری بیٹیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہوں، اور یہ بین الاقوامی طور پر نمبر بنانے کے چکر کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے۔ میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ جو کسی شاعر نے کہا وہ انہی کے بارے میں کہا، عصمت جو بیچ کے بہن کی دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کشمیر کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کتنا ظلم کیا نریندر مودی نے، کوئی بات آپ کی سنتا ہے سفارتی سطح پہ؟ آپ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور عصمت کی بنیاد پر انٹرنیشنل لیول پر آپ پاپولر ہونا چاہتے ہیں، اس پاپولیرٹی کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو شاعر نے ٹھیک کہا کہ عصمت جو بیچ کے بہن کی دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی پٹاری کے اندر اب کچھ نہیں ہے، پی ٹی آئی عقل سے بھی فارغ ہے، عمل سے بھی فارغ ہے۔ ان کے اپنے لانے والے ان کو اب کوس رہے ہیں،
وہ جانتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی گورننس ہے، نہ ان کا کوئی کنٹرول ہے، حتیٰ کہ یہ لطیفے ہیں ان کے دور کے اندر ہی کہتے ہیں کہ ہم چینی مافیا کو پکڑیں گے. بھائی چینی جی ڈاکٹر صاحب مافیا کو ڈاکٹر دفعہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ مافیا کو آپ جی نے بٹھایا ہے، آپ نے ان کو راضی کیا ہے. آپ کے ساتھ خسرو بختیار صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ ڈاکٹر مرزا صاحب بیٹھے ہیں جو ادویات کے اسکینڈل کے اندر ہیں. سارے مافیاز تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو پکڑنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کریں بے رحم احتساب، پکڑے نواز شریف کے لوگوں کو، پکڑے نواز شہباز شریف کو، لیکن کچھ کر کے تو دکھائیں نا. 2 سال سے آپ ایک ہی چورن بیچ رہے ہیں کہ ہم ماضی کے حکومتوں کے مسائل ہیں. 2 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اس چورن کب تک آپ بیچتے رہیں گے؟ یہ چورن اب آپ کا نہیں بک سکتا. اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب جب موجودہ گورنمنٹ کے افراد یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے حکومتوں کے مسائل ہیں، تو اگر ان کی 70% کابینہ پہ نگاہ دوڑائی جائے تو وہ ماضی میں برسر اقتدار تھے جنہوں نے یہ مسائل پیدا کیے ہیں، سوائے نواز شریف اور شہباز شریف کے یا اسد زرداری کے. باقی سارے تو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ٹیم کے لوگ. میرے بھائی ان کے تو 18 ایسے وزیر اور مشیر ہیں جو غیر منتخب ہیں. انہوں نے کہا تھا ہم بہت چھوٹی کابینہ رکھیں گے. چھوٹی کابینہ رکھنے کی بجائے بہت بڑی کابینہ انہوں نے بنائی ہے. یہ عمر ایوب صاحب جو ہیں یہ کس کے ساتھ نہیں رہے؟ یہ فواد صاحب جو ہیں یہ کس کے ساتھ نہیں رہے؟ یہ ابھی جن کو مشیر جو ہیں وہ مختارے والے جو مشہور ہوئے ہیں وہ کن کن کے ساتھ نہیں رہے؟ یہ تو ساری پچھلی حکومتوں کا، ساری کابیناز کا جو گند ہے وہ اکٹھا ہو کر عمران خان کی کابینہ کے اندر آ گیا ہے، اور انہوں نے گنگا سے پانی سے ان کو غسل دیا ہے. لیکن اب پھر وہ تھیلی کے چٹے بٹے پرانے وہی ثابت ہو رہے ہیں. وہ ایک ایک کر کے عمران خان صاحب کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، نہ بیٹھنے کو تیار ہے، حتیٰ کہ ان کے اتحادی جو ان سے نالاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے نیچے سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ سرک رہی ہے. اب ان کی کوئی دلیل جو ہے وہ عوام جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے ان کی پٹاری کے اندر تو لائیں سامنے، کوئی ریلیف دیں کسی شعبے کے اندر. یہ خود کنفیوز ہیں، ساری قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ تھے امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، صدر ملی یکجہتی کونسل پنجاب، جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. ہم عوام پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے، چناب نیوز کے چینل سے، ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو مندر کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے دیے گئے ٹیکس سے کے پیسوں سے، اس کو فی الفور روکا جائے، کیونکہ توحید پرستوں کا پیسہ مندر کی تعمیر پر کسی صورت میں خرچ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اگر حکومت اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنا چاہتی ہے تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جو پرانے مندر آلریڈی موجود ہیں، جیسے ٹیکسلا میں اور مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، ان کی تزئین و آرائش کر کے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو خوش کر سکتی ہے اور اپنی خارجہ پالیسی کے لیے اقدامات کر سکتی ہے. لیکن ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو ہے نا وہ مندر کی تعمیر کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. اگلی دفعہ کسی اور موضوع پر آپ کے ساتھ آپ کو شامل گفتگو کریں گے. آپ کا تمام ناظرین کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہم نیوز چینل پر ہمارے اس پروگرام کو لائیو دیکھا. بہت شکریہ.